बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काहिरा की फ़िज़ा उस दिन गैर मामूली तौर पर खामोश थी, जैसे शहर खुद किसी आने वाले फैसले का इंतज़ार कर रहा हो। फजर की अज़ान ख़त्म हुए ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि गलियों से हलचल शुरू हो गई। बाजार खुल रहे थे, घोड़ों की टापों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी और महल सुल्तानी के दरवाजे पर पहरेदार अपनी जगह संभाल चुके थे। इस शहर की एक मुतवस्तित महल में एक खूबसूरत नौजवान रहता था, जिसके चेहरे पर उम्र से ज़्यादा संजीदा और आंखें में अजीब सी थकन झलकती थी। उसकी शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे, मगर खुशी उसके मुकद्दर में लिखे क़याम से पहले ही रुखसत हो चुकी थी। निकाह के फ़ौरन बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। नौजवान का नाम आमसा था। उसके दिल में गैर मामूली तड़प मौजूद थी। वो मेहनती था, दयानतदार था और अपनी इज़्ज़त को जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था। और शादी के बाद वो अपनी बीवी को लेकर एक नई ज़िंदगी शुरू करने के ख्वाब देख रहा था। उसकी बीवी निहायत शरीफ, बाहया और साबिर मिजाज औरत थी, जिसकी आंखों में शौहर के लिए एतमाद और मोहब्बत साफ दिखाई देती थी। मगर कुदरत को कुछ शायद और ही मंजूर था। शादी के चंद दिन बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर से एक शाही हुक्म जारी हुआ, जिसने शहर के हर घर को हिलाकर रख दिया। ये हुक्म किसी मामूली मामले का न था। सल्तनत को शदीद ख़तरात लाहक थे और सुल्तान ने हर उस शख्स को तलब किया था जो हथियार उठाने की बजाय ताकत रखता था। ये हुक्म आम ऐलान के ज़रिए शहर में सुनाया गया और हर गली, हर मोहल्ले में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। नौजवान ने यह ऐलान सुना तो उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने घर की दहलीज की तरफ, जहाँ इसकी नई नवेली बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। दिल में एक अजीब कशमकश पैदा हो गई। एक तरफ बीवी, घर, नई ज़िंदगी और सुकून था, और दूसरी तरफ सुल्तान का हुक्म, जहाद की पुकार और वफादारी का तकाजा। नौजवान ने उस रात सुकून से नींद नहीं ली। वो बार बार करवटें बदलता रहा, कभी छत को घूरता, कभी माजी के लम्हे याद करता और कभी मुस्तकबिल के अंदेशे उसके दिल को घेरा लेते। फजर की वक्त उसने वज़ू किया और लंबी नमाज अदा की। दुआ में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो अल्लाह से रहनुमाई मांग रहा था, मगर उसके दिल को मालूम था कि वो किसी रास्ते का इंतखाब करेगा। उसने अपनी बीवी को देखा, जो खामोशी से उसकी हालत को समझ रही थी, मगर ज़बान पर कुछ न ला रही थी। सुबह होते ही नौजवान ने फैसला कर लिया। उसने अपनी बीवी को बताया कि वो सुल्तान के हुक्म पर लश्कर में शामिल होगा। बीवी ने भी कुछ न कहा, बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शौहर के लिए दुआ की और सब्र के साथ उसे रुखसत किया। नौजवान जब घर से निकला तो उसके कदम भारी थे, मगर इरादा मजबूत था। वो जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं, मगर यही उसका फ़र्ज़ था। शहर की गलियों से गुजरते हुए उसने बहुत से ऐसे चेहरे देखे जो इस तरह की कैफियत में मुब्तला थे। कुछ लोग फ़ख्र से लश्कर की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग खौफ और तजब्जुब का शिकार थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही हर दिल में एहतराम भी था और हैबत भी। वो इंसाफ पसंद, निडर और दीन के सच्चे मुहाफिज समझे जाते थे। नौजवान जब लश्कर में पहुंचा तो वहाँ नज़्म व ज़ब्त के सख्ती देखकर हैरान रह गया। हर शख्स को उसकी जगह दी जा रही थी और किसी से कोई रियायत नहीं की जा रही थी। यहाँ अमीर और गरीब सब बराबर थे। दिन गुजरते गए और लश्कर रवाना हो गया। रास्ते की सख्तियाँ, भूख, प्यास और मुसलसल मशक्क़त ने नौजवान के जिस्म को कमज़ोर कर दिया, मगर उसका हौसला कायम रहा। वो हर रात अपनी बीवी को याद करते और दिल ही में उसके लिए दुआ करता। जंग के मैदान में पहुंचकर हालात मज़ीद संगीन हो गए। दुश्मन ताकतवर था और मुकाबला आसान न था। कई दिनों तक लड़ाइयाँ होती रहीं और बहुत से लोग शहीद हुए। नौजवान ने भी बहादुरी से लड़ाई की और अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा किया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब जंग अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ी। उस दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने नौजवान की किस्मत का फ़ैसला कर दिया। हंगामे, शोर और तलवारों की झनकार के दरमियान
ایک غلط فہمی نے جنم لیا۔ نوجوان پر ایک ایسا الزام لگا دیا گیا جو اس کے لیے ناقابل تصور تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور بغیر مکمل وضاحت کے اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی اور اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ قید کی تاریک کال کوٹڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یاد کرتا رہا۔ اسے اپنی بیوی کا چہرہ یاد آیا، اس کا وہ خاموش آنسو اور وہ دعا جو رخصتی کے وقت اس نے دی تھی۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہرت یاد آئی جو انصاف کے لیے جانے جاتے تھے۔ اس کے دل میں ایک گہری امید جاگی کہ شاید سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا، مگر فی الحال وہ خاموشی سے تقدیر کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی خاموشی کے انتظار کے ساتھ اس کہانی کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جبکہ اصل امتحان اور انصاف کی گھڑی ابھی باقی ہے۔ قید کی کوٹڑی میں وقت جیسے رک سا گیا تھا، دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا، بس اندھیرا تھا، نمی تھی اور خاموشی تھی جو دل پر بوجھ بن کر گرتی تھی۔ نوجوان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا، کبھی آنکھیں بند کر لیتا، کبھی چھت کو ڈھونڈتا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ایسا سوال بار بار گردش کرتا کہ اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے تو صرف حکم کی تعمیل کی تھی، پھر یہ الزام، یہ قید، یہ ذلت کیوں؟ قید خانے کے باہر سپاہیوں کی آوازیں آتی، کبھی ہنسی، کبھی سخت لہجہ اور کبھی کسی قیدی کی فریاد۔ نوجوان ہر آواز پر چونک اٹھتا، مگر کوئی بھی آواز اس کے لیے امید نہیں لائی تھی۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے۔ کھانا ہے، ذائقہ تھا، پانی محدود تھا اور سلوک ہے بے رحم، مگر سب سے زیادہ تکلیف اسے جسمانی نہیں روحانی تھی۔ اس کی عزت پر لگے الزام نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ایک رات وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہا، آنسو زمین پر گرتے رہے تھے اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، تو ہی میرا گواہ ہے۔ اس لمحے اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کسی نے اس کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ صبر کر، انصاف قریب ہے۔ مگر انسان ہے، دل پھر ہی ڈرتا ہے، امید اور خوف کے بیچ جھولتا رہتا ہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی کا حال اس سے بھی زیادہ خراب تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد پہلے وہ ہر دن اس کی واپسی کی امید میں گزارتی رہی، مگر جب خبر آئی کہ اسے قید کر لیا گیا ہے تو اس کی قدموں تلے زمین نکل گئی۔ محلے والوں کی نظریں بدل گئیں، سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور کچھ لوگوں نے تو زبانیں بھی دراز کر لیں۔ وہ خاموشی سے سب سہتی رہی، مگر کسی کو جواب نہ دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سچ کے لیے لڑے گی، چاہے اکیلی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کئی دنوں تک مختلف لوگوں سے ملتی رہی، کسی سے سفارش کی درخواست کی، کسی سے رہنمائی مانگی، مگر زیادہ تر دروازے بند ملے۔ آخر کار کسی نے اسے مشورہ دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک براہ راست فریاد پہنچانا ہی واحد راستہ ہے۔ یہ سن کر اس کا دل کانپ گیا۔ سلطان تک پہنچنا آسان نہ تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور قصر سلطانی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دوران قید خانے میں ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ ایک بوڑھا قیدی جو مدت سے وہاں بندھا تھا، نوجوان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں تجربے کی جھلک اور لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے نوجوان سے باتیں شروع کی اور اس کی کہانی سنی۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہاں بہت سے لوگ بے قصور قید ہیں، مگر اگر سلطان تک بات پہنچ جائے تو انصاف ضرور ملتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان کے دل میں ایک بار پھر امید کی شمع جل اٹھی۔ چند دن بعد قید خانے میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ سپاہی سیدھے کھڑے ہو گئے، دروازے کھلے اور ایک افسر اندر داخل ہوا۔ اس نے نوجوان کا نام پکارا۔ نوجوان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا شاید اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسے زنجیروں سمیت باہر لے جایا گیا اور ایک بڑے ہال میں کھڑا کیا گیا جہاں کچھ قاضی اور درباری موجود تھے۔ ماحول سنجیدہ تھا اور فضا میں خاموشی طاری تھی۔ اس وقت قصر سلطانی کے دروازے پر نوجوان کی بیوی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں عزم تھا۔ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا، شوہر کے کردار کی گواہی دی اور اس دن کا ذکر کیا جب وہ اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا تھا۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی، درد تھا اور اخلاص تھا۔
جس نے سننے والے کے دلوں کو ہلا دیا۔ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فوراً مکمل تحقیق کا حکم دیا۔ سلطان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے گواہوں کو بلایا، شواہد طلب کیے اور الزام لگانے والوں سے سخت سوالات کیے۔ آہستہ آہستہ سچ سامنے آنے لگا، غلط فہمی کی پرتیں کھلنے لگیں اور جھوٹ کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ نوجوان دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں کبھی مل جاتی تو کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر امید ہی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی۔ سلطان نے آخرکار فیصلہ محفوظ کر لیا، مگر ابھی اعلان باقی تھا۔ پورا دربار سانسیں روک کے انتظار کر رہا تھا۔ دربار سلطانی میں اس دن غیر معمولی سکوت طاری تھا۔ بڑے بڑے ستون خاموشی سے گواہ بنے کھڑے تھے اور قندیلوں کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غیر معمولی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ دربار میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ صرف ایک نوجوان کی قسمت کا نہیں بلکہ عدل سلطانی کا فیصلہ بھی ہے۔ سلطان نے نگاہ اٹھائی اور حاضرین نے ایک نظر ڈالی، پھر ان کی آواز گونجی جس میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، صرف انصاف کی مضبوطی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے الزام لگانے والوں کو سامنے بلایا، ان سے سوالات کیے، ایک ایک بات کی وضاحت مانگی گئی، اور جب ان کے بیانات آپس میں ٹکرانے لگے تو دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ سلطان نے سخت لہجے میں کہا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ صرف کسی انسان پر نہیں بلکہ پورے نظام عدل پر حملہ کرتا ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے تلوار کی دھار جس نے کئی سروں کو جھکا دیا۔ کچھ ہی دیر میں واضح ہو گیا کہ الزام بے بنیاد تھا اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سلطان نے قاضیوں کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ قاضیوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ نوجوان بے گناہ ہے اور اس پر لگایا گیا الزام ثابت نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ نوجوان کے دل سے جیسے ہی کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس نے زمین کی طرف جھک کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اس لمحے اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، اللہ ہی سب سے بڑا منصف ہے۔ مگر سلطان یہاں نہیں رکے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر جھوٹا الزام لگایا تھا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو کل ہر بے قصور اسی طرح کچلا جائے گا۔ اس اعلان نے دربار میں موجود ہر شخص کو ہلا کے رکھ دیا۔ انصاف صرف بے گناہ کو پہنچانا نہیں بلکہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا بھی ہے، اور یہی سلطان کا اصول تھا۔ نوجوان کی زنجیریں کھولی گئیں۔ جب سپاہی نے اس کے ہاتھ آزاد کیے تو اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اس کی بیوی جو دربار کے ایک کونے میں کھڑی تھی ضبط نہ کر سکی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے انہیں قریب آنے کی اجازت دی۔ میاں بیوی کی نظریں ملیں تو وہ لمحہ الفاظ سے زیادہ ماورا تھا۔ وہ جدائی، وہ خوف، وہ ذلت کے دن سب آنسوؤں میں بہہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، تم نے صبر کیا اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے نہ صرف رہا کرنے کا حکم دیا بلکہ عزت کے ساتھ لشکر میں اس کے ساتھ بحال کرنے کا بھی اعلان کیا۔ دربار میں موجود لوگ اس فیصلے پر سر ہلا رہے تھے کیونکہ یہ وہی سلطان تھے جن کا نام عدل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے جھک کر سلطان کا شکریہ ادا کیا، مگر دل میں یہ چاہتا تھا کہ اصل شکر اللہ کا ہے جس نے اسے سرخرو کیا۔ چند دن بعد نوجوان اپنے گھر لوٹا، وہی گھر جو کبھی خاموشی اور خوف سے بھرا رہتا تھا آج سکون اور امید سے روشن تھا۔ محلے والوں کی نظریں بھی بدل چکی تھیں، جو کل تک سرگوشیاں کرتے تھے آج سلام میں پہل کر رہے تھے۔ نوجوان کی بیوی نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ دونوں نے طے کیا کہ یہ آزمائش ان کی زندگی کو مزید مضبوط بنائے گی نہ کہ کمزور۔ وقت گزرتا گیا، نوجوان نے دوبارہ اپنی محنت سے زندگی کو سنبھالا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو چکا تھا۔ جب بھی اسے ماضی یاد آتا تو اپنے دل میں بات دہراتا کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے
حکمران نہ ہوتے تو شاید بے قصوروں کی آہیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی دب جاتی۔ اس واقعے نے پورے شہر میں ایک پیغام چھوڑا کہ ظلم وقتی طور پر چھپ سکتا ہے مگر سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر اس کا سبق یہ سبق کہ نیت صاف ہو تو آزمائش بھی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ نکھار دیتی ہے۔ یہ سبق کہ انصاف اگر سچا ہو تو سلطان اور فقیر میں فرق نہیں کرتا، اور یہ سبق کہ اللہ کی عدالت میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔